अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। फौजी अदालतों और मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक तरमीम के मसले पर तात्तुल ने 26वीं आईनी तरमीमी बिल के मुस्तकबिल को मजीद गैर यकीनी सूरत हाल में डाल दिया है, जिससे ये मामला मजीद इल्तिवा में जाता दिखाई दे रहा है। हुकूमत के लिए मौलाना फजलुर रहमान को मनाना एक चैलेंज बना हुआ था कि अब हुकूमत इत्तेहाद की अहम इत्तेहादी पीपल्स पार्टी ने भी मुजव्वज़ा तरमीम पर एतराज़ात उठा दिए हैं और हुकूमत पर जोर दिया है कि वो जल्दबाजी से बचते हुए गैर हकीकी डेडलाइंस मुकर्रर ना करे। पीपीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत की तरफ से आर्टिकल 8 जिसका ताल्लुक फौजी अदालतों से और आर्टिकल 51 जो मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक है में मुजव्वज़ा तब्दीलियों को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने हुकूमत को जल्दबाजी से बचने की तलकीन की और कहा कि पीपीपी अदालती इस्लाहात की हिमायत करती है, लेकिन फौजी अदालतों और मखसूस नशस्तों पर उजलत में फैसले कबूल नहीं कर सकती। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जब हुकूमत ने आईनी पैकेज पार्लियामेंट में पेश करने की कोशिश की तो उन्हें ये बताया गया कि मौलाना फजलुर रहमान इसकी हिमायत करेंगे। हमें बाद में मालूम हुआ कि वो कायल नहीं थे। उन्होंने वजाहत की कि सूरत हाल उस वक्त बदल गई जब जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशस्तें पीटीआई को अलॉट करने का फैसला किया। इस फैसले ने 2/3 अक्सरियत हासिल करने के एतमाद को ठेस पहुंचाई जो पैकेज की मंजूरी के लिए दरकार है। वो पैकेज पास करने की जल्दी में नहीं है, बल्कि तमाम सियासी कुव्वतों के दरमियान इत्तेफाक राय पैदा करने को तरजीह देते हैं। बिलावल भुट्टो का कहना है कि मौलाना फजल और सरदार अख्तर मैंगल की रजामंदी के बगैर पैकेज को पार्लियामेंट में पेश नहीं किया जाना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने इंकशाफ किया कि आईनी पैकेज के 3 अलग अलग मुसव्वदे तैयार किए जा रहे हैं, एक हुकूमत का, दूसरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और तीसरा JUI का। बिलावल भुट्टो ने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा हमारी तरजीह नहीं है, लेकिन वो मौजूदा जजेस में वाहिद हैं जिन्होंने जुरतमंदाना और तारीखी फैसले दिए हैं। उन्होंने मजीद कहा, ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा चीफ जस्टिस ओहदे पर है, लेकिन हम एक और इफ्तिखार चौधरी जैसे रवैये को नहीं चाहते। बिलावल भुट्टो जरदारी मुसलसल आईनी अदालत के क़याम की तो हिमायत कर रहे हैं, मगर अब वो हुकूमती मुसव्वदे पर एतराज भी कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस के बारे में खुलकर अपने मौक़िफ़ का इजहार भी कर रहे हैं। मुस्तक़बिल के मुमकिना चीफ जस्टिस साहिबान के बारे में एक सियासी जमात के लीडर की तरफ से इस तरह की राय भी बहुत से सवालात को जन्म दे रही है। दूसरी तरफ JUI के आईनी माहिरीन की टीम के सरबराह कामरान मुर्तज़ा का कहना है कि वो आईनी अदालत के क़याम की बजाय मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही आईनी बेंच बनाने की हिमायत कर रहे हैं। यूं PPP और JUI के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद क्या हुकूमत के लिए अपने आईनी मुसव्वदे के हक में हिमायत हासिल करना मुश्किल तर होता जा रहा है? हुकूमत के लिए पहले ही नंबर पूरा करना इशू बना हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि हुकूमत अगर आईनी तरमीम को मंजूर करवाने में कामयाब हो भी जाए, मगर क्या पीपल्स पार्टी और JUI के मुतालिबात मानकर उसका आईनी पैकेज मतलूबा अहदाफ को हासिल करने में कामयाब हो पाएगा? इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, हम्माद गजनवी और इफ्तिखार अहमद साहब। आप सभी के लिए प्रोग्राम का सवाल। मौलाना के बाद बिलावल के भी मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर एतराज़ात, पहले ही नंबर गेम पूरी नहीं। बिलावल और मौलाना के मुतालिबात, क्या हुकूमत के हकीकी मकासद पूरे हो पाएंगे? ज़ैगम साहब, आपके ख्याल में ये जो एतराज़ात आ रहे हैं और मुसव्वदे की भी तलाश जारी है, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे होने वाला काम कुछ मौलाना की तरफ से भी आ रहा है, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, कभी एक राय कभी दूसरी राय। आपको लगता है कि जिस ख्वाहिश के साथ काम शुरू हुआ था, क्या वो ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी? देखिए, पहली तो बात मुसव्वदों की समझ नहीं आ रही। किसी मुसव्वदे को ये खुद ओन नहीं कर रहे। जो हम तक ये मुसव्वदे पहुंचे हैं वो कह रहे हैं कि वो तो गुफ्तगू के मुसव्वदे हैं, वो प्रॉपर आईनी मुसव्वदे नहीं हैं। अगर वो खुद कह रहे हैं कि ऐसे मुसव्वदे नहीं हैं, ये वर्किंग मुसव्वदे नहीं हैं बल्कि एक मुजव्वज़ा एक राय है, तो फिर इतराज़ किस बात पे ये लोग कर रहे हैं? जहाँ तक ज़रूरत पूरी करने की बात है, उनकी बुनियादी जो ज़रूरत है वो आईनी अदालत है। अब बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो तो इसके चैंपियन हैं, वो तो इस पूरी तरमीम को चैंपियन कर रहे हैं और ख़ास तौर पे वकला की तरफ से जो मुखालफत आ रही है उसको काउंटर करने के लिए वो पूरे पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, बार कौंसिल से खिताब कर रहे हैं, वकला से मिल रहे हैं, सिविल सोसाइटी के दूसरे अरकान से भी मिल रहे हैं। वो तो रास्ता हमवार कर रहे हैं। अगर वो खुद क्लियर नहीं है कि पैकेज क्या है, तो वो किस चीज़ पर राय साजी कर रहे हैं?
تو طریقہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کے پاس، حکومت کے پاس اور حکومت کو سپورٹ کرنے والی جماعتوں کے پاس ایک ایسا مسودہ ہوتا جس کو لوگوں کو بھی وہ پیش کرتے رائے کے لیے، اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی پیش کرتے، اس کے بعد جو رائے آتی اس کی ایک جو ہے نئی شیپ وہ بناتے. تو اس میں تو کافی کنفیوژن حکومت کی طرف سے آ رہی ہے. تو بلاول صاحب کی تو میں نہیں سمجھتا کہ بہت کوئی سنجیدہ اس پر مخالفت ہو سکتی ہے، کیونکہ معاملہ لیٹ ہو رہا ہے تو ایک طرح سے وہ حکومت کو فیس سیونگ بھی دے رہے ہیں کہ بھائی کوئی جلدی نہیں، کوئی جلدی نہیں. پھر وہ جو تجاویز آئی ہیں ان میں سے کچھ تجاویز کی مخالفت کر رہے ہیں جنہیں آسانی سے میرا خیال ہے حکومت ڈراپ کر سکتی ہے. جو اصل فوکس ہے ان کا، اس پر جو اعتراض جے یو آئی کی طرف سے آ رہا ہے، میرے خیال ہے وہ حکومت کے لیے پریشانی کا باعث ہونا چاہیے. آپ نے سینیٹر کامران مرتضیٰ کی بات کی. سینیٹر کامران مرتضیٰ جو ہیں وہ جے یو آئی کا کانسٹیٹیوشنل برین ہے. وہ مشورہ دیتے ہیں مولانا کو، اور مولانا کا کہ جو مشیر ہے بنیادی ان ترمیموں پر وہی ہے. اور ان کا کہنا، انہوں نے بڑا واضح طور پر کہا کہ میری رائے جو میں نے مولانا کو بتائی ہے، جو اس وقت مولانا کی بھی رائے ہے، اگرچہ انہوں نے اظہار نہیں کیا، وہ یہ ہے کہ آئینی عدالت کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور انہوں نے اس کی ایک ٹھوس لاجک. اچھا زیغم صاحب، قطع کلامی کی معذرت، یہ جو آئینی بینچ والا معاملہ ہے یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے رائے دی گئی، سجیشن دیا گیا جے یو آئی کو جو گزشتہ ملاقاتیں رہیں کہ آپ آئینی عدالت کی بجائے آئینی بینچ پہ کام کریں. تو مطلب اتفاقی رائے کی جو قیام کی کوشش، تو جے یو آئی نے اس بات کو وہاں سے لے کے اس پہ مزید کام کیا. ابھی بھی مسودہ جو ابھی کی خبر ہے کہ جے یو آئی کا مولانا صاحب نے واپس اپنی آئینی ٹیم کو بھیجا ہے کہ اس کو مزید دیکھیں، کچھ نوک پلک سنوارنے کو کہا ہے، اور ایک اہم ملاقات بھی رہی. اب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آج بلاول بھٹو اور نواز شریف صاحب کی ملاقات ہو رہی ہے اور ادھر مولانا مزید مسودے پر کام کر رہے ہیں، یہ کوئی اتفاق رائے بن جائے گا نیا قسم کا جس پہ حکومت کو ایگری ہونا پڑے گا؟ دیکھیے، کامران مرتضیٰ صاحب کا جو انٹرویو میں نے سنا ہے اس میں تو وہ اپنے بہاف پہ مکمل اونرشپ لے کے یہ کہہ رہے تھے کہ سال میں صرف 200 کیسز ہوتے ہیں، آئینی ترمیم آئینی کیسز ہوتے ہیں، اور ایک پوری آئینی عدالت بنانا ایک بہت بڑا بوجھ ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس کے لیے سپریم کورٹ میں بینچ بنایا جا سکتا ہے، اس بینچ کے لیے قانون سازی بھی کی جا سکتی ہے، اور سپریم کورٹ اس کو انتظامی طور پہ بھی کر سکتا ہے. تو اس وقت جے یو آئی سے جو بات باہر آ رہی ہے وہ یہ ہے، اگرچہ مولانا جب خود بولیں گے تو فائنل بات ہمیں ملے گی. اب اگر حکومت کی طرف سے دیکھیں حکومت تو آپ کو یہ تاثر دے رہی ہے کہ اس کی تمام تیاری مکمل ہے. اب آج کی تھوڑی دیر پہلے کی خبر یہ ہے کہ انہوں نے سینیٹرز اور ایم این ایز کو روک دیا ہے. جو باہر جانے والے تھے انہیں باہر جانے سے روک دیا ہے، جو باہر چلے گئے ان کو واپس بلا لیا کہ آ جاؤ، بس فوری طور پر یہ کام ہونے والا ہے. اب بلاول بھٹو اور نواز شریف صاحب کی جو ملاقات ہو رہی ہے وہ بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ بہت سی باتیں اب فائنلائز کر لی گئی ہیں. اب کیا کیا گیا ہے، کیا نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ سارا پروسیس اتنا سیکریسی میں ہو رہا ہے، اتنا پردے کے پیچھے ہو رہا ہے کہ بہت سی چیزوں پہ ہم سپیکولیٹ ہی کر سکتے ہیں. مولانا کتنا مانے کتنا نہیں مانے. ہمارے تک جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ مولانا آئینی عدالت تک بھی ابھی متفق نہیں ہوئے. پھر جو ووٹ کم ہیں ان کا کیا بنے گا؟ بظاہر 5 ووٹ ایم این ایز کے کم ہیں، 7 ووٹ سینٹ کے کم ہیں. اگر مولانا مان جائیں تو بھی ٹھیک، اس کے لیے کیا طریقہ کار کیا گیا اس پر بھی ہم کلیئر نہیں ہیں. لیکن حکومت جو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اس پر مکمل طور پر تلی ہوئی ہے، وہ مکمل طور پر اس پر لگی ہوئی ہے. لیکن پھر میں اپنی رائے دوں گا کہ ہمیں اتنا بڑا کام کرنے سے پہلے ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی بنانا چاہیے جس میں سب اکٹھے بیٹھ کر پاکستان میں اس وقت جتنی بھی ریفارم کی ضرورتیں ہیں ایک نیا ریفارم کا ایجنڈا بنائیں، نیا سی او ڈی کی طرف جائیں. افتخار صاحب، جے یو آئی کا مسودہ آئینی عدالت کے بجائے سپریم کورٹ کے اندر ایک آئینی بینچ بنا دیا جائے علیحدہ سے، کیا ان حالات میں جب اتفاق رائے اور کنسنسس نہیں بلڈ ہو پا رہا ہے یہ بہتر آئینی قانونی راستہ ہے؟ یہ بات بالکل ٹھیک ہے زیغم کی کہ گفتگو ہو رہی ہے، ہم گفتگو سن رہے ہیں، ملاقاتیں سن رہے ہیں، ملاقاتیں دیکھ رہے ہیں، اور آئینی بینچ اور آئینی عدالت کی ڈیبیٹ ہے. یہ ایک بینچ کہہ رہا ہے، ایک کہہ رہا ہے عدالت نہیں. پیپلز پارٹی کی کمٹمنٹ ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کے حوالے سے. اگر دیکھا جائے باتوں کے حد تک میں کہہ رہا ہوں، میں بھی میرے پاس بھی کوئی اندر کی خبر نہیں، لیکن وکالت بھرپور کی بلاول بھٹو نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے لیے بارز تک گئے ہیں. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ان کی کمٹمنٹ ہے، وہ اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ آئینی عدالت ہونی چاہیے.
اور میں بھی ذاتی طور پہ بطور ایک شہری کے، ایک ووٹر کے یقین رکھتا ہوں کہ وفاق میں ایک آئینی عدالت ہونی چاہیے، کیونکہ وفاق کے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ الجھاؤ کا شکار ہوں گے، اور اس الجھاؤ کے جو شکار ہونے والے معاملات کو پھر صرف ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہی ریزالو کر سکتی ہے، عام کورٹ سے ریزالو نہیں کر سکتی، کیونکہ عام کورٹ کے اندر جو بیٹھے ججز ہیں ان کا جو تعلق ہوتا ہے، ان کا جو واسطہ ہوتا ہے، وہ پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس صوبے سے ہے، تو ان کی جو فیصلے ہوتے ہیں پھر ان کی وہ ویلیو نہیں ہوتی. تو میں اس لیے آئینی عدالت کے حق میں ہوں. اب یہ لفظ آپ کا بڑا خوبصورت ہے، آئی مسٹ اپریشیٹ یور ڈرافٹنگ. دیکھیں نا آپ بھی کتنی پیاری ڈرافٹنگ کر کے لے کے آتی ہیں. کیا حکومت کے حقیقی مقاصد پورے ہو جائیں گے؟ کیا خوبصورت لفظ ہے، کیا بات، حقیقی مقاصد کا. یہ ہے وہ کھیل لفظوں کی جو آئین میں بہت اہمیت اختیار کرتی ہے. اسی لیے جو یہ مسودے ہیں وہ طے نہیں ہو پا رہے، کیونکہ آپ کے نزدیک حقیقی مقاصد آپ کے نزدیک اور ہیں، میرے نزدیک اور ہیں، زیغم کے نزدیک اور ہیں، شہزاد صاحب کے نزدیک اور ہو جائیں گے. اور پھر حقیقی مقاصد کا تعین کرنے کے لیے پہلے تعین کرنا پڑے گا مقاصد، اور پھر تعین کرنا پڑے گا حقیقی. تو یہ ہے وہ بحث جو چل رہی ہے ان مسودوں کے بارے میں. پتہ ہے بحث کیوں بنتی ہے؟ ابھی اوپر زیغم صاحب نے بولا سیکریسی. آپ پارلیمنٹیرینز ہیں، ایک آئین سازی کرنا چاہتے ہیں، جو فنڈامنٹل رائٹس، ملٹری کورٹس، مخصوص نشستیں، سارے معاملات آغاز میں جو چیزیں سرفس پہ آئیں، جو پتہ چلیں گفتگو میں، خود وزراء کی جانب سے، خود حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے، کہ ان چیزوں پر کام ہو رہا ہے، اس قسم کا ڈرافٹ ہے. اجلاس ہونے کو تھا، نمبرز اکٹھے کیے جا رہے تھے، وہ تو نمبرز نہیں اکٹھے ہو پائے. کون جانے کہ اس دن وہ ڈرافٹ منظور ہو جاتا اگر نمبر مکمل ہو جاتے. میں آپ کو بتا دوں، یہ نمبر کا جو کہانی آپ کرتے ہو نا، یہ کہانی ہے، یہ حکومت کے پاس نمبر ہے. یہ بلیک میلنگ ہوتی ہے پارلیمنٹ کے ساتھ. دنیا کی ہر پارلیمنٹ میں ترمیم تبھی ہوتی ہے جب ان کے پاس نمبر ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. کوئی نئی بات آپ نہیں کر رہے، لیکن روزانہ یہ بات کرنے سے آپ حقیقی مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں اس گروہ کے لیے جو گروہ پاکستان کے اندر نمبروں کے لیے تو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کوئی کسی کا ہاتھ پکڑ کے بٹھا رہا ہے، کوئی کسی کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا کر رہا ہے. پارلیمنٹ ڈیموکریسی میں ڈیبیٹ ہوتی ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں ڈیبیٹ اوپن کر کے ڈیبیٹ کر دی ہے نا، آپ نے اتنی اوپن کر دی. آپ سے زیادہ اوپن کون کر سکتے ہیں؟ آپ کو تو یہ بھی پتہ ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آئینی بحث ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آئینی بینچ ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کے پاس ووٹ نہیں ہے. جی بالکل بات ہوئی ہے، متعلقہ لوگوں سے جو ڈرافٹ پہ کام کر رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ آئینی بینچ کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے تو باقی رہ کیا گیا. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پس پردہ بتاتے ہیں انہیں چاہیے کہ سامنے. نہیں تو آپ کو تو پتہ ہے، آپ نے تو بتا دیا سارا، ٹھیک ہو گیا، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. ایگزیکٹلی. شہزاد صاحب، مولانا صاحب کے پاس اپنا مسودہ ہے، بلاول صاحب کے پاس اپنا مسودہ ہے، حکومت کا اپنا مسودہ ہے. حالات یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت کو اپنے مجوزہ آئینی پیکج میں مزید ترمیم کرنا پڑ سکتی ہے، مطلب جو چاہ رہے تھے اس سے بڑھ کر بہت کچھ چھوڑنا پڑ سکتا ہے. یہ 1 پیج پر نازا حکومت کیا سمجھوتوں پر مبنی آئینی ترمیم قبول کر لی جائے گی؟ دیکھیے، میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ 26ویں ترمیم کو جب کھولیں گے تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جس پہ بہت سارے لوگ اتفاق کر جائیں گے، کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جس پہ اتفاق نہیں کریں گے، ان کو تبدیل کرنا پڑے گا یا ان کو چھوڑ دینا پڑے گا. تو یہ تو بنیادی اصول ہے کنسنسس کا نا. جب آپ کنسنسس کرتے ہیں تو اسی طریقے سے آگے چلا جاتا ہے. بہرحال اس کو چھوڑتے ہیں. آپ کا سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ کیا مقاصد پورے ہو پائیں گے حکومت کے، اصلی مقاصد یا حقیقی مقاصد جس طرح افتخار صاحب کہہ رہے ہیں. وہ مقاصد ہیں کیا؟ یہ ہمارے پاس ہمیں پتہ نہیں ہے. ہاں، کچھ تفصیلات چھن کے آ رہی ہیں. بلاول بھٹو کا جو ریسنٹ یا کل کی جو رپورٹس ہیں جس کے مطابق اس نے کہیں بیٹھ کے انہوں نے کمنٹ کیا، اس نے 2 چیزوں پہ کمنٹ کیا. انہوں نے کہا ملٹری کورٹس کے بارے میں ہم بہت زیادہ ریزرویشن رکھتے ہیں، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جو مخصوص نشستیں اس کے بارے میں بھی ہم ساتھ نہیں ہیں حکومت کے. اب یہ 2 ایسے مسائل ہیں جو کہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اندر بالکل پھنس کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو 2 چیزیں ہیں، یعنی مخصوص نشستوں والا بھی معاملہ اور دوسرا ملٹری کورٹس والا بھی. ملٹری کورٹس کا تو فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا ہوا ہے. وہ غالباً جب بھی کوئی آئینی بینچ بنے گا، آئینی عدالت بنے گی، تو وہاں پہ جب جائے گا ریویو کے لیے تو پھر اس کو دوبارہ ریویو دیکھا جا سکتا ہے. لیکن یہ 2 چیزوں کا جب انڈیکیشن آئی تو یہ پتہ لگ گیا کہ اچھا ان چیزوں پہ ذکر تھا. تیسری بات، مولانا نے آرٹیکل 8 کے اندر
وہ فنڈامنٹل رائٹس کا ذکر کیا، بلکہ یہ بھی ذکر ہوا کہ انہوں نے ذکر کیا کہ آرٹیکل 8 اور آرٹیکل 51 مخصوص نشستوں کے بارے میں اور آرٹیکل 8 فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں تقریباً اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو بحث ہے وہ کن چیزوں پہ جاری ہے۔ میرے لیے ذاتی طور پر جو خوشی کا باعث ہے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے جو آئینی عدالت اور آئینی بینچ کا جو معاملہ ہے یہ ڈیبیٹ میں آیا ہے۔ یہ پولیٹیکل پارٹیز نے بھی اب اس کو ٹیک اوور کر لیا ہے۔ میں تو ذاتی طور پہ پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ آئینی بینچ جو ہے اس کو ضرور تشکیل دینا چاہیے، 5 ججز پہ ہونا چاہیے، سینئر موسٹ ججز پہ ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ کا حلیہ نہ بگاڑے، کیونکہ یہ ہمارا وہ ستون ہے جس کی بنیاد پہ جمہوریت اور ریاست قائم ہے۔ کسی ستون کو کمزور نہیں کرنا چاہیے، اور اس کوشش میں کہ اچھا ہم اس کے ایک اور ستون نیچے رکھیں گے، نہیں، ایسا نہ کیجیے، کیونکہ جو ستون ہے یہ بنیاد ہی، ریاست کی بنیاد ہی وہ ستون ہے اور جمہوریت کی بنیاد ہی وہ ستون ہے۔ دیکھیے ایک اور چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ بلاول بھٹو جب باہر نکلے ڈیبیٹ کرنے کے لیے، انہوں نے ایکسپلین کرنا چاہا آئینی عدالتوں کے معاملات کو، ان چیزوں کو، 26ویں ترمیم کو، تو ان کو لوگوں کے سوالات کے جواب دینے پڑے۔ جب سوالات کے جواب دینے پڑے تو ان کو کھلا یہ عقدہ کھلا کہ اس میں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس پہ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں۔ وہ ایک بار کو جو کہ ان کے اپنے پولیٹیکل ونگ کا جو بار تھا اس کو ایڈریس کرنے کے کوئٹہ میں، اور وہاں پر کسی ایک وہاں کے جو ان کے انچارج تھے انہوں نے کس طریقے سے اس کے اوپر بحث کی، جو تقریر آئی وہ سوشل میڈیا پہ شیئر ہوئی، اور انہوں نے ذاتی طور پر بڑا کلیئر انداز میں یہ بیان کیا کہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں عدالتوں کے ساتھ یہ مناسب نہیں ہے۔ تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو رات کے اندھیرے میں چھپ کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اجلت میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو عام طور پہ کہا جاتا ہے نا، ہمارے یہاں بچوں کو کہتے ہیں بیٹا تیزی کا کام شیطان کا، تیزی نہ کیا کرو، یہ شیطانی کام ہوتا ہے۔ اس پہ وقت دیں، سوچنے کا ٹائم دیں، لوگوں کے اندر بحث کا ٹائم دیں، اور مجھے خوشی یہ ہے کہ کم از کم ہمارے اس فورم کے اوپر اس پہ بہت زیادہ کھل کے بحث ہوئی ہے، جس کی وجہ سے شاید کہیں نہ کہیں پہ کوئی آواز ہماری بھی گئی ہو، اس پروگرام کی بھی گئی ہو، اور جس طریقے سے ہم نے اس کے اوپر بحث کی ہے میرا خیال ہے وہ ایک بڑی کنسٹرکٹیو بحث رہی ہے۔ دیکھیے آگے چل کے اس کے اوپر اور کس طرح آخری شکل کیا نکلتی ہے، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ جو ہوا ہے بہت پازیٹیو ہوا ہے، بہت یہ جمہوریت کو اسٹرینتھ دے گا اور جمہوریت کی کریڈیبلٹی کو اسٹیبلش کرے گا۔ اس میں جے یو آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی یا بلاول بھٹو کا جو رول ہے۔ شہزاد صاحب، افتخار صاحب آپ سے کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ شہزاد صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی کہ یہ ڈیبیٹ چونکہ ہر طرف سے ہو رہی ہے اور بہت سارے نقطے جو چھپے ہوئے تھے وہ عیاں ہو گئے ہیں۔ آپ ایک بات کہہ رہے ہیں آئینی بینچ کی، اور آپ کی تجویز ہے کہ سپریم کورٹ کے 5 ججز دے لیے جائیں۔ میرا یہ سوال ہے کہ کیا وہ 5 ججز مختلف صوبوں سے نہیں ہونے چاہیے؟ سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے۔ جب آپ سپریم کورٹ میں ججز کو چوز کرتے ہیں اور وہ 19ویں ترمیم کو ختم کر کے جب آپ ججز کو لے کے آئیں گے اس ارینجمنٹ کے نیچے جس میں کہ پارلیمنٹ بھی اس کی حصہ دار ہے، جوڈیشری بھی حصہ دار ہے، اور وہ پھر چوز کرتے ہیں، اور جس طرح کو ابھی 19ویں ترمیم کے تھرو کرتے ہیں اس طرح نہیں ہوگا بلکہ اس کو واپس ریسٹور کر دیا جائے گا، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ حقدار کو اس کا حق ملے گا، کوئی اپنے جج بھرے گا نہیں، کورٹ پیکنگ نہیں ہوگی، اور جب یہ چیزیں ہوں گی تو آپ کا کورٹ اس کریڈیبلٹی پہ آ جائے گا جہاں پہ آپ کو کبھی یہ نہیں دیکھنا پڑے گا کہ اس کا تعلق کیسے ہے۔ جس طریقے سے مجھے آپ کو یا کسی اور کو یا زیغم صاحب کو نہیں دیکھنا پڑتا کہ ان کا کس صوبے سے یا کس جگہ سے یا کس شہر سے تعلق ہے۔ ہم تو ایک پاکستان کی بات کرتے ہیں، اگر ہم کر سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارے ججز تو بہت سپیریئر ہیں، مجھے ان پہ یقیناً اعتماد رہے گا۔ درست ہو گیا۔ اس میں ایڈ کر دوں، میری بھی سینئر آئینی قانونی ماہر سے بلکہ پارلیمنٹیرین سے بات ہوئی جو کام بھی کر رہے ہیں ڈرافٹ، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بعد میں آرام سے طے ہو جائے گا، آپ تمام صوبوں سے ججز کو لے سکتے ہیں، اور اس کے بعد جب یہ بینچ بنا دیا جائے تو سپریم کورٹ میں مزید ججز، یعنی کہ اس کے SOPs بعد میں بھی طے کیے جا سکتے ہیں۔ آج جو ملاقات رہی بلاول بھٹو اور نواز شریف صاحب کی، وہاں بلاول بھٹو صاحب نے اپنا جو خبر آ گئی ہے کہ آئینی مسودہ بھی پیش کیا ترامیم کو لے کے، JUI کی جو تجاویز ہیں وہ بھی ڈسکس کی گئی، اور دونوں نے یہ طے کر لیا کہ مشترکہ ڈرافٹ جو ہوگا ان دونوں جماعتوں کا اس کو پارلیمان میں پیش کیا جائے گا۔ حماد غزنوی صاحب بڑی کوششوں کے بعد اگر یہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں، گزشتہ دور میں ہم نے دیکھا کہ وہ حکومت اپنی خواہشات کے مطابق مدد سے قانون سازی بڑے آرام سے کرتی رہی۔ یہاں وان پیج پر فخر کرنے والے شہباز شریف صاحب فی الحال بڑی مشکل میں لگتے ہیں، مولانا بلاول کو راضی کرنے کا ایک معاملہ ہے۔ شہباز شریف صاحب کمزور ہیں یا مولانا اور بلاول صاحب زیادہ جمہوری ہو گئے ہیں؟ یہ جو سیم پیج اس وقت ہم دیکھتے ہیں نا،
یہ اس طرح کا سیم پیج نہیں ہے. یہ ذرا اور طرح کی چیز ہے. آپ دیکھیے نا, حکومت میں شامل ہی نہیں ہے مولانا, تو اپوزیشن میں ہے, اور پیپلز پارٹی بھی ایک خاص حد تک ہی آئینی عہدے لے کر اس سارے سیٹ اپ میں شامل ہوئی ہے اور حکومت کا حصہ نہیں ہے. لہٰذا یہ اس طرح کی سیم پیج حکومت نہیں ہو رہی. اب ہم نے بات کی, یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے, پہلی بات تو میرے ذہن میں یہ آئی کہ دیکھیے مشاورت کتنی اچھی چیز ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ کیوں خفیہ سا رکھ کر اس طرح بڑھ رہے تھے آپ آئینی ترمیم کروانے کے لیے, اب جب باتیں کھلی ہیں تو بہت سی رائے سامنے آ رہی ہے جو بڑی مناسب لگ رہی ہے, اور اس کو فائن ٹیون اگر یہ اس طرح ہو رہی ہے اور پروننگ ہو رہی ہے اس کی, تو بہت اچھی بات ہے. امید ہے کہ یہ جو جھاڑ جھنکار ہے یہ چھٹ جائے گا اور ہمیں جو آئینی ترمیم ملے گی وہ وہی ہوگی جس کی کہ ہمیں ضرورت ہے. یعنی 2/3 اکثریت کو جو چیز پاس کرنی چاہیے اس سے ہم خوش ہو جائیں شاید. اچھا جی, بلاول صاحب کے حوالے سے جو ہم بات کرتے ہیں, جو انہوں نے کہا نا کہ عجلت میں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں, میرا خیال ہے جو ان کی کل کی گفتگو تھی اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ عجلت اختیار کی گئی ماضی میں, یعنی جب پہلی دفعہ پیش کیا نا تو جو امبیرسمنٹ ہوئی حکومت کو, تو اس کی ناکامی کی وجوہات بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عجلت میں یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی گئی. یعنی مجھے یہ تاثر تھا کہ مولانا از آن بورڈ, لیکن جب وہ فائنل مومنٹس آئے تو پتہ لگا کہ مولانا تو خود بھی اندھیرے میں ہیں, انہیں ٹھیک طرح معلوم ہی نہیں تھا. یعنی دوسرے لفظوں میں وہ اس طریقہ کار پہ بھی اعتراض کر رہے تھے, اور جو اصحاب اس کو ہینڈل کر رہے تھے وہ ان پر بھی اعتراض کر رہے تھے کہ ان کی ہینڈلنگ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. تب تک انہوں نے کانٹینٹ پہ نہیں کیا, مگر اب وہ اس کے کانٹینٹ پر بھی اعتراض جی, کر یعنی وہ اصل میں کہہ رہے تھے کہ یہ ٹو مینی کوکس اسپوائل دا براتھ, وہ اس طرح اشارہ کر رہے تھے کہ جو آدمی اس کو لیڈ کر رہا تھا, جو لوگ لیڈ کر رہے تھے وہ سیاسی لوگ نہیں تھے, اور اس کی وجہ سے یہ ہمیں دشواری کا سامنا کرنا پڑا. لیکن آگے انہوں نے نہیں کہا کہ ہم عجلت سے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں, عجلت نہیں کرنی چاہیے. ایک خاص طرح کی عجلت تو بہرحال ہمیں نظر آ رہی ہے نا, یہ مسودے ایکسچینج ہو رہے ہیں, ملاقاتیں ہو رہی ہیں, تو وہ ایک ٹائم فریم تو ان کے ذہن میں بہرحال ہے, چاہے وہ اس کا اس طرح اقرار کریں یا نہ کریں. اچھا جی, پولیٹیکل لینڈسکیپ جس طرح بٹا ہوا ہے نا, اور اس میں پی ٹی آئی یعنی اپوزیشن جو ہے وہ کہہ رہی ہے آئینی ترمیم نہ کریں آپ, اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں, اور لیگل فرٹرنیٹی کا بھی ایک پارٹ کہہ رہا ہے, یہ بھی درست بات ہے. اور دوسری طرف جو لوگ ترمیم کی حمایت کر رہے ہیں, یہ بڑی طرفہ صورتحال ہے کہ پرائم منسٹر صاحب یا سیاسی طور پر مسلم لیگ نون کا کوئی آدمی اس کو اسپیئر ہیڈ اس طرح نہیں کر رہا. یہ کام اکلوتے بلاول بھٹو صاحب کے ذمے ہے, جس طرح انہوں نے بتایا بھی زیغم صاحب نے کہ وہ سب پھر رہے ہیں پاکستان میں, لیگل کمیونٹی سے بات کر رہے ہیں اور متعلقہ لوگوں سے بات کر رائے عامہ کو تیار کر رہے ہیں. تو وہ اکلوتے اس کے یعنی اس سطح پر اکلوتے وکیل ہیں, اور بڑے مؤثر وکیل ہیں. انہوں نے جو ان کا نقطہ نظر ہے بڑی وضاحت سے انہوں نے بیان کر دیا. ان کی اپنی سی وی بھی مضبوط ہو رہی ہے, یعنی اس سے ان کا تاثر یہ ابھر رہا ہے کہ وہ ایک ایسا آدمی ہے جو انٹرنیشنلی تو یعنی ان کو سمجھ ہے ہی باتوں کی, وہ انٹرنلی اگر ان کے ذمے کوئی کام لگ رہا ہے تو وہ اس کو خوش اسلوبی سے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. تو اب ہم جو اگلی ہم کیا دیکھ رہے ہیں, آئینی جو عدالت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اس میں بس آخری فکرہ, یہ دوست درست کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو یوں لگتا ہے جیسے دونوں ہی چیزیں جو ہیں ان سے ممکنہ حل نکل سکتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو بھی فیصلہ ہونے جا رہا ہے آئینی عدالت کے حق میں بھی اگر فیصلہ ہو تو ہمیں کوئی اتنی اس میں بڑی خرابی نظر نہیں آ رہی. صحیح ہو گیا, یہ دیکھنا پڑے گا فیصلہ کہاں تک پہنچتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بڑھیں گے تو بات کریں گے سعودی عرب کے ساتھ $2 ارب کے معاہدے, انویسٹمنٹ آ رہی ہے, ہم کتنا تیار ہیں سنبھالنے کو, اس بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز الفالح سمیت 135 سعودی سرمایہ کاروں پر مشتمل وفد بدھ کو اسلام آباد پہنچا. پاکستان اور سعودی عرب میں $2.2 ارب کے 28 معاہدے ہوں گے. سعودی وفد کی آمد پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری کے پہلے مرحلے کا آغاز کر رہی ہے, جو کہ قریباً $2 ارب کی سرمایہ کاری ہے. سعودی عرب کی سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سعودی وفد نے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس سے پہلے آنے کو ترجیح دی. یہ اس عمل کی تیز رفتاری کو ظاہر کرتا ہے جس کا آغاز موجودہ حکومت نے کیا. شہباز شریف اپریل میں بھی سعودی عرب گئے تاکہ ورلڈ اکنامک فورم میں شرکت کریں. IMF سے پیکج حاصل کرنے کے سلسلے میں دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی سفارتکاری کا عمل بھی چلتا رہا, کیونکہ سعودی عرب کو اسٹیٹ بینک کے ساتھ اپنا ڈپازٹ رول اوور کرنا پڑا.
یہ دورہ اس لیے خاص طور پر اہم ہے کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں تبدیلی کا اشارہ دیتا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان سعودی مالی امداد کا وصول کنندہ ہوتا تھا۔ دونوں ممالک کے تعلقات ہمیشہ سے برادرانہ اور بھروسہ مند رہے۔ مشکلات میں بھی دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ سعودی عرب اب بھی پاکستان کو پیسے دے گا، لیکن اب اس کے تاجر منافع کمائیں گے۔ یہ دونوں ممالک کے لیے مشترکہ خوشحالی کا باعث بنے گا۔ سعودی عرب دنیا کی سب سے بڑی تعمیراتی مارکیٹ بننے کے لیے تیار ہے۔ اس کی مجموعی تعمیراتی پیداوار کی قیمت 2028 کے آخر تک 181.5 ارب ڈالر تک پہنچنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ پاکستان سعودیہ معیشت کی ان بدلتی حرکیات سے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ پاکستان کو کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ اول، اسے یقینی بنانا چاہیے کہ سرمایہ کاروں کو مناسب سہولیات فراہم کی جائیں۔ دوسرا، پاکستان کو یقینی بنانا ہوگا کہ سرمایہ کاری بالآخر برآمدات کی طرف لے کر جائے۔ اسی معاملے پر پینل سے گفتگو رہے گی۔ سوال اس طرح سے، سعودی عرب کے ساتھ 2 ارب ڈالرز کے معاہدے، اب کی بار امداد نہیں سرمایہ کاری کے لیے مخصوص حالات، سہولیات، پالیسیز کا تسلسل اور سیاسی استحکام۔ پاکستان موقع سے فائدہ اٹھا پائے گا؟ شہزاد صاحب۔ عائشہ، یہ پہلا وقت نہیں ہے جو سعودی عرب سے پاکستان آیا ہے۔ یہ تقریباً پچھلے کوئی 2, 2.5, 3 سال کے اندر آپ سمجھیے تو 2 یا 3 وقت اس طرح کے آ چکے ہیں اور اچھے خاصے سائز میں آتے ہیں۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی وعدہ لے کے آتے ہیں، ہمیشہ پرومس ہوتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم MOUs کو اس انڈرسٹینڈنگ کو جو سائن کی جاتی ہے ہم پروجیکٹس کی شکل میں یا کسی اور پروگرام کی شکل میں تشکیل نہیں دے پاتے؟ پاکستان کی حکومت کو اگر یہ مناسب موقع مل رہا ہے تو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہے، اس کو اس لیول پہ لے کے جانا ہے جہاں پر فیزیبلٹی اسٹڈیز اور باقی چیزیں ساری کی ساری جو شامل ہوتی ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ 4 ارب ڈالر آج بھی سعودی عرب کے انہوں نے ہم پہ قرض ہے ہمارے اوپر سعودی عرب کا، تو وہ یہ نہیں کہ مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا، یہ بلکہ خوش آئند ہے البتہ کہ جو 2 ارب ڈالر ہمارے اوپر خرچ لے کے آئے ہیں اس سے ہمارے کوئی نہ کوئی پاسبلٹیز گروتھ کی شاید پیدا ہو سکتی ہیں اگر پاکستان سینسیبلی اس کو ہینڈل کرے گا۔ چوتھی بات، ہمیں یہ نہیں کرنا کہ ہم نے فیملی سلور بیچنا ہے تاکہ ہمارے ہاتھ میں اس کے بدلے ڈالر آ جائے۔ اس سے ہماری معیشت کبھی فائدہ نہیں لے سکتی، بلکہ ہمارے ہاں ایک بہت کوئک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فیملی سلور کو بیچو، جس میں مثال کے طور پہ ایئرپورٹس کی بات کر رہا ہوں، مثال کے طور پہ اور کوئی ایسی چیزوں کی کہ آپ ہی ہم سے لے لیں، اس کے بدلے میں ہمیں ڈالر دے دیں، ہم ڈالر لے کے رکھ چھوڑیں گے اپنے اس کے اندر بجٹ کے اندر یا اپنے اس کے اندر فارن ایکسچینج کے اندر ریزروز کے اندر، تو وہ اس سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ 2 چیزیں ڈٹرمن کرتی ہیں کہ سعودی عرب کا یہ یا باقی دوست ممالک سے جو مدد آئے گی انویسٹمنٹ کے طور پہ 2 چیزیں کریٹ کر سکے۔ ایک گروتھ یعنی اوور آل اکنامک گروتھ جسے کہتے ہیں، جسے کہ شرح نمو ہوتی ہے، اس میں اس سے پھر فائدہ کیا ہوتا ہے کہ روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ تو پاکستانی حکومت کو یا جو ہمارے پلانرز ہیں ان کو یہ چاہیے کہ جب ان کے ساتھ بیٹھیں تو ایسی جگہوں پہ ان سے انویسٹ کروائیں جہاں پر کہ ظاہر ہے کہ ان کا بھی ایڈوانٹیج ہوگا، ان کو بھی فائدہ ملے گا اور گروتھ کے مواقع اور روزگار کے مواقع ضرور پیدا ہوں، تو پھر ہم سمجھیں گے کہ اس انویسٹمنٹ کا پاکستان کے لوگوں کو بھی بہت فائدہ پہنچا۔ حماد صاحب، بدلتی دنیا کی بدلتی حرکیات ہیں، چیزیں بدل رہی ہیں، اوور آل ورلڈ وائڈ دیکھا جائے برادر دوست ملک اب امداد کی بجائے سرمایہ کاری کے لیے آ رہے ہیں، اور سرمایہ کاری میں پاکستان نے جو ماحول فراہم کرنا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کس قسم کی کیا کیا رکاوٹیں ہو سکتی ہیں؟ ہم نے ایک SIFC کے بینر سے فیسیلیٹیشن کے لیے کام تو شروع کیا ہے۔ جی، میں جو ہمارے فوج کے ہیڈ ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ سن رہا تھا کہ ہمیں ریڈ ٹیپ کو ریڈ کارپٹ سے ریپلیس کرنا پڑے گا۔ میرے خیال ہے یہ مرکزی بات ہے۔ اچھا، اس کو اپریشیٹ بھی کیا ان کے جانب سے؟ یہ مرکزی بات ہے کہ ہمارا جس طرح طریقہ کار ہے، ہم نے بہت دفعہ سنا ہے کہ 1 ونڈو آپریشن شروع ہو گئے اور یہ ہو گیا، لیکن ہمیں خصوصی طور پر اس معاملے کو بہت کڈ گلو ہینڈلنگ جسے کہتے ہیں اس طرح کرنا پڑے گا، احتیاط سے اس کو توڑ لگانا پڑے گا، اور جو بنیادی اس کے لیے ضروریات ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں۔ اچھا جی، سعودی عرب نے جو ہمیں معاہدوں کی تعداد سن رہے ہیں اور $2 بلین سن رہے ہیں، $5 بلین، یہ بھی انہوں نے وضاحت کی کہ جو پہلے شہباز شریف صاحب کے ساتھ طے ہوا تھا وہ کچھ اور معاملہ تھا، یعنی وہ اپنی جگہ پر برقرار ہے، اور جو پیٹرول کی فیسلٹی وہ ہمیں دیتے ہیں سو دیتے ہیں۔ سعودی عرب کا مطلب کیا ہے؟ اب سعودی عرب کی طرف سے انویسٹمنٹ آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فقط سعودی عرب سے آ رہی ہے۔ سعودی عرب OIC کا ہیڈ ہے اور مطلب اس کی وہ طاقتور وہاں پر وہ ہے، اور اس کے زیر اثر بہت سے اسلامی ممالک ہیں، یعنی جب سعودی عرب کہتا ہے کہ یس یہاں پر انویسٹمنٹ اب کی جا سکتی ہے، یہاں پر یہ ماحول پیدا ہو گیا،
تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو اور بھی بہت سے یہ جو امیر ممالک ہیں اسلامی ممالک کے خصوص ان کی طرف سے انویسٹمنٹ آنے کی امید باندھی جا سکتی ہے۔ اچھا، جو ہمارے اندرونی ذرائع ہیں یعنی جو رپورٹرز اصطلاح استعمال کرتے ہیں، جو لوگ نیگوشیٹ کر رہے ہیں سعودی عرب کے ساتھ اور کچھ عرصے سے کرتے رہے ہیں پہلے بھی، وہ ایک دلچسپ بات بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سعودیز جو ہیں ان کا رویہ یہ ہے کہ وہ مخلصانہ طور پر چاہتے ہیں کہ پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط کیا جائے اور معاشی طور پر انہیں اپنے قدموں پر کھڑا ہونے میں مدد کی جائے۔ یہ بات دوسرے کچھ ممالک کے ساتھ جب یہ لوگ شامل ہوتے ہیں، ہمارے وزراء اور دوسرے عہدیدار، تو وہ بتاتے ہیں کہ ایسی کیفیت ہمیں نظر نہیں آتی۔ دوسرے اسلامی ممالک بھی اس میں شامل ہیں، نام کیا لینے، لیکن بہرحال وہ ہمیں بتاتے ہیں۔ سعودی عرب کے حوالے سے وہ خوشگوار بات بتاتے ہیں، اندر کے لوگ بھی جو ان نیگوسیشنز میں شامل ہوتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر، یعنی اس کی پولیٹیکل ایک ڈائمنشن ہے اس ساری بات کی۔ یہ جو حکومت کے سیاسی بیانیے کو اس سے جو توانائی مل رہی ہے، حکومت اس سے بہت خوش ہے معاشی طور پر۔ جی اس کی ایک سائیڈ ہے نا کہ ہم دیکھیے کس طرح استحکام کی طرف لے جا رہے ہیں، آپ کو اشاریے آ رہے ہیں، آپ کی کریڈٹ ریٹنگز بہتر ہو رہی ہیں، آپ کے آئی ایم ایف سے معاہدے ہو رہے ہیں اور اب ہم اور آگے بڑھ رہے ہیں، فیل گڈ جو فیل ہے وہ آتی ہے۔ یعنی آخری فکرہ یہ ہے کہ وہ یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن جو اس وقت ہے وہ انتشار کا ایک سمبل ہے اور ایک استحکام کا سمبل ہے، یہ ان کا بیانیہ ہے۔ یعنی آخری فکرہ پھر کہ عوام اور روشن مستقبل کے درمیان ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، یہ ان کا بیانیہ ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بیگم صاحب اور افتخار صاحب کی رائے آپ کے سامنے رہے گی۔ پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ زیغم صاحب، مواقع تو آتے ہیں، کیا فائدہ اٹھایا جا سکے گا؟ نہیں، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ پاکستان میں چینی سرمایہ کاری کو لے کر بھی بہت بڑے بڑے دعوے کیے جاتے رہے، جیو اسٹریٹجک حالات ہوں، پالیسیز کی کنٹینیوٹی ہو، ٹیررزم، بہت سے ایسے معاملات جو ہمیں وہاں ثمرات نہیں مل سکے۔ کیا سعودی سرمایہ کاری پاکستانی معیشت، میکرو اور مائکرو، اس پر مثبت اثرات مرتب کر پائے گی؟ عائشہ، you have hit the bull's eye۔ سب سے جو بنیادی پوائنٹ ہے کہ کیا ہمیں جو مواقع مل رہے ہیں اس وقت ہم اس کا فائدہ اٹھائیں گے؟ کیونکہ تاریخی طور پر مسئلہ یہ رہا ہے، دنیا میں جو ٹریلینز آف ڈالرز کی اکانومی ہے، ہنڈریڈز آف ٹریلینز آف ڈالرز کی، جو ایک دریا بہہ رہا ہے، ہم اس سے الگ تھلگ رہے ہیں۔ دنیا میں جو مواقع پیدا ہوئے ہم نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ جو پورا گلوبلائزیشن کا ایج آئی جس میں مشرق کے دور کا آغاز ہوا، اور کتنے ہی ملک ہیں جنہوں نے اپنے کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا، اپنی انڈسٹری کو بنایا، ایکسپورٹس کو بڑھایا، اور ہم سوتے رہ گئے۔ کیا یہ بھی ایک ویسا موقع ثابت ہوگا؟ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ نہیں ہوگا۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے جو حکمران ہیں انہوں نے اپنے لیسنز لے لیے۔ خالد بن عبدالعزیز الفالح صاحب جو ہیں انویسٹمنٹ کے وزیر، انہوں نے کہا پاکستان گھر اور فیملی ہے۔ بالکل۔ تو امیر بھائی سے پیسے پکڑنا امداد کے طور پر، اس سے آسان ادھار لینا، اس سے بہت بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کاروباری شراکت داری کریں۔ اس میں آپ کی اپنی ترقی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو ہم پیسے پکڑتے رہے ہیں اس میں ہم نے اپنا بہت نقصان کیا، اور نقصان یہ کیا کہ ہم نے پاکستان کو ایک رینٹیئر سٹیٹ بنا دیا کہ پیسے لیتے رہو، کھاتے رہو، ادھار پکڑتے رہو، وقت گزارو، جس کے نتیجے میں اشرافیہ نے اپنی معیشت کو بنایا ہی نہیں، ٹیکس لینا نہیں سیکھے، ایکسپورٹ کرنا نہیں سیکھے، انڈسٹریز کو کمپیٹیٹو نہیں بنایا۔ تو اگر دنیا میں یہ تبدیلی آئی ہے، یہ ہمارے دوست اب کہہ رہے ہیں کہ اب خدا کا خوف کرو، اب اپنے آپ کو بدلو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری مدد کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے ہمیں بھی اس نئے دور میں نئے دور کے ساتھ چلنا سیکھنا چاہیے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہماری نئی معاشی اشتراک کے دور کا آغاز ہے۔ یہ کتنی اچھی بات ہے۔ دیکھیے، سعودی عرب میری رائے میں پاکستان کا نمبر 1 اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے۔ شاید اس سے زیادہ قیمتی ریلیشن شپ پاکستان کا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ صرف اندازہ لگائیے، اس وقت میں ایک وقت میں 25 لاکھ پاکستانی ورکر وہاں کام کر رہے ہیں۔ آپ ذرا 50 سال کا حساب لگائیے، کروڑوں پاکستانی سعودی عرب کی وجہ سے غربت میں نکلے ہیں۔
اور سعودی عرب نے پریفرنشل ٹریٹمنٹ کیا ہے Very true. پاکستانی ورکرز کو ایک پریفرنس دے کر انہوں نے ایک موقع دیا. تو شاید ہم نے خود اتنے لوگ غربت سے نہیں نکالے جتنے سعودی عرب نے پاکستان کے لوگ غربت سے نکال دیے. ٹھیک ہو گیا. براہ راست مدد بھی کی, وہ بھی کوئی 12-14 بلین ڈالر سے بھی شاید زیادہ بنتی ہے. اب اس نئے دور میں اگر وہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لا رہے ہیں تو ہمیں چاہیے پورا ایک انائبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کریں, جس کی دوستوں نے بات کی, کیونکہ جب فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے تو وہ ساتھ میں ٹیکنالوجی لاتی ہے, بے شک, وہ ساتھ میں روزگار لاتی ہے, وہ ساتھ میں مارکیٹ ایکسس لاتی ہے, وہ ساتھ میں مینیجریل سکلز لاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہی آگے بڑھنے کا طریقہ ہے. اس سے ہمارا جو گیپس ہیں وہ فل ہوں گے, ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی. لیکن بہت بڑی ذمہ داری ہماری پوری گورنمنٹ پر آتی ہے کہ وہ اپنی گورننس کو بھی بدلیں اور جو جو چیزیں چاہیے پاکستان کو ایک بزنس فرینڈلی ملک بننے کے لیے وہ چیزیں بدلیں. ٹھیک ہو گیا. افتخار صاحب, سعودی عرب خود تیزی سے جو اپنا معیشت ہے اس کا تیل پر انحصار کم کر رہی ہے. تعمیراتی شعبے میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری, اور آج ان کے وزیر کی جانب سے خود بھی یہ کہا گیا کہ بہت بڑی سیکٹر ہے جہاں پر پاکستان کی جانب سے بھی کام کیا جا سکتا ہے کنسٹرکشن مٹیریل فراہم کر کے. پاکستان کس طریقے سے فائدے اٹھا سکتا ہے ان اپرچونٹیز سے؟ جو تاثر مجھے ملا کل اسموگ کے خاتمے کی کانفرنس تھی جس کو مریم نواز پریزائڈ کر رہی تھیں, وہاں پہ جو گفتگو آپس میں کر رہے تھے افسران, اس میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کارپوریٹ فارمنگ کے لیے سعودی عرب کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو سب سے زیادہ اہمیت دینے کے امکانات ہیں. پھر 5 اور ایسے شعبہ جات ہیں جس پہ بالکل واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ ہوٹل انڈسٹری میں اور جو قابل تجدید توانائی ہے اس کے منصوبے میں, اور جنوبی پنجاب میں جو سولرائزیشن کا ہے عمل کہ وہاں پہ وہ سولرائزیشن کرنا چاہتے ہیں. پیٹرو کیمیکل ریفائنری جو بہت پرانی اور پینڈنگ چیز پڑی ہے وچ از آر ریکوائرمنٹ, اس پہ اب وہ بالکل کھل کے بات کرنے کو تیار ہے. ریکوڈک میں بھی ان کا انٹرسٹ ہے, کس حد تک ریکوڈک کا انٹرسٹ ان کا یہ حکومت پورا کر پائے گی مجھے نہیں پتا. اور ریکوڈک میں اگر جاتے ہیں تو وہاں پہ جاب اپرچونیٹیز کتنی پیدا ہوتی ہیں. پنجاب میں وہ بالکل زراعت کے اندر, لائف سٹاک کے معاملے میں, آئی ٹی کے معاملے میں, صنعت کے معاملے میں, ٹیکسٹائل ملوں کے معاملے میں دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں. اب اتنے سارے شعبہ جات پر وہ تیار ہیں بات کرنے کو, وہ تیاری کر کے آئے ہوں گے, پیپر بنا کے آئے ہیں, ان پیپروں کو ایکسچینج بھی کیا گیا ہوگا. تو میں امید کرتا ہوں کہ اگر پاکستان میں سرمایہ کاری کی یہ جو ایک نئی صورتحال پیدا ہو رہی ہے, خدا کے واسطے پاکستان کے وہ تمام دوست جو سیاست کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں, میری ان سے اپیل ہے کہ اس سیاسی استحکام کو برقرار رکھیں, سیاسی استحکام کو بنائیں. بہت بڑے پروجیکٹس کے اوپر بات ہو رہی ہے. یہ پروجیکٹس میں کہتا ہوں اگر 50% بھی کامیاب ہو جاتے ہیں تو اتنا روزگار آئے گا کہ جو ہمارے پہ برڈن ہے لاکھوں بے روزگاروں کا, کم از کم ہم اس برڈن سے نکل پائیں گے. اور یہ جو کارپوریٹ فارمنگ کا کنسیپٹ ہے یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ ہمارے جو غذائی ریکوائرمنٹ ہیں وہ بڑھ رہی ہیں, سبزی میں, پھل میں, گندم میں, چاول میں. تو اس کو بھی مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے, اور یہ آفر ہمارے لیے قابل قبول ہونی چاہیے, اور ہمیں اس پہ اکٹھے ایک قوم کے طور کے اوپر ڈٹ جانا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. ہمیں چاہیے کاری کے لیے مخصوص حالات, وہ ٹرسٹ اور پالیسیز کا تسلسل اور سیاسی استحکام سامنے رکھیں تاکہ پاکستان اور پاکستان کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.